अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अल्लाह जल्ला शानु का बेहिसाब करम एहसान उस ज़ात का कि जिसने एक दफ़ा फिर कुरान मजीद समझने के लिए यहाँ पे हमें इकट्ठा कर दिया। आज हम इंशाअल्लाह 14वां पारा सूरह अन-नहल की आयत नंबर 55 से अपना सबक शुरू करेंगे। सूरह अन-नहल आयत 55। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लियकफुरू बिमा आतैनाहुम फतमत्तउ फसौफ तअलमून। पिछले सबक में हमने पढ़ा था कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लोग कुछ ऐसे हैं कि जब तकलीफ़ में अल्लाह को पुकारते हैं और जब अल्लाह वो उनकी परेशानी तकलीफ़ मुसीबत दूर फरमा देते हैं, उनमें से एक गिरोह ऐसा है जो अल्लाह के साथ शिरक करना शुरू कर देता है और लोगों को भी, यानी वो शैतान उनका जो तकलीफ़ का सब्र और अजर और रब को खालिस पुकारना है वो उनसे ज़ाया करवा देता है और वो शिरक करके नाशुक्र बन जाते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं लियकफुरू, ये जो नाशुक्री करने वाले लोग हैं, लाज़मन बिमा आतैनाहुम, उस चीज़ को जो हमने उनको दी, जो हमने नेमतें उनको दी है, ये लाज़मन उसकी नाशुक्री करते हैं और उन नेमतों को दी अल्लाह ने मंसूब किसी और तरफ करते हैं कि औलाद फ़लाँ की वजह से, रिज़्क उसकी वजह से, सारे कोई तवीज़ों पे यकीन करता है, कोई इंसानों पे, कोई किसी चीज़ पे, कोई अपने किसी गैर संजीदा या गैर दीनी अमल पे कि इस वजह से रिज़्क मिल रहा है, इस वजह से औलाद मिल रही है। हत्ता कि बाद दफ़ा मुसलमान इस हद तक जहालत में चला जाता है कि उसने कोई उंगलियों में पत्थर पहने होते हैं, कहते हैं इस पत्थर की वजह से मेरी हिफाजत हो रही है और मेरे घर में बड़ा सुकून है और ये है। रब पे भरोसा करने के बजाय एक बेजान पत्थर पे उसको इतना यकीन आ जाता है। तो अल्लाह फरमाते हैं कि जो नेमतें हमने अता की हैं वो उनकी नाशुक्री करते हैं। तो फिर क्या अल्लाह फरमाते हैं, फतमत्तउ, तो ए नाशुक्री करने वालों, ए कुफरान नेमत करने वालों, फ़ायदा उठा लो, फ़ायदा उठा लो इस दुनिया में। मुशरिकों को अल्लाह ये कह रहे हैं, जो भी शिरक करे अल्लाह उस कह रहे हैं इस दुनिया से फ़ायदा उठा लो। फसौफ तअलमून, अनकरीब तुम्हें इस नाशुक्री का और इस कुफ्र के अंजाम और इसका नतीजा पता चल जाएगा। अनकरीब तुम्हें मालूम हो जाएगा कि इस नाशुक्री से तूने कितना बड़ा नुकसान कर लिया। ये दुनिया की भी बात है कि इंसान को जो फ़ायदा पहुंचाता है बंदा उसका ही शुक्रिया अदा करता है। फ़ायदा नफ़ा पहुंचाने वाली अगर कोई और हस्ती हो, कोई और हो और शुक्रिया किसी और का अदा करें तो दुनिया उसको भी कोई सही इंसान नहीं समझती, उसको पागल ही कहे कि देखिए काम तो आपका फ़लाँ ने किया है और शुक्र आप किसी और का अदा कर रहे हैं। तो अल्लाह ने भी सब कुछ दिया और शुक्र किसी और का अदा करें। अल्लाह कहते हैं अनकरीब पता चल जाएगा। अल्लाह की ज़ात तो जब पकड़ लेगी फिर बहुत इस नाशुक्री का हिसाब देना मुश्किल हो जाएगा। वयजअलूना, और मुकर्रर करते हैं, लिमा, उस चीज़ के लिए, ला यालमून, जिसको वो जानते ही नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं कि ऐसी हस्तियों, ऐसी रूहों और फरिश्ते भी किसी ने देखे हुए तो उन्हें उनके लिए ये मुकर्रर करते हैं जिसका इनके बारे में कोई जिन्हें इल्म नहीं है, इनके पास सिर्फ गुमान पे और ज़न पे और ख़्याल पे और ज़माने की चाल के हिसाब से मुकर्रर करते हैं। नसीबन हिस्सा मिम्मा रज़क़नाहुम, जो रिज़्क हमने दिए, बजाय इसके कि वो रिज़्क अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करें, अल्लाह की रज़ा पे ख़र्च करें, जहाँ अल्लाह ने हुक्म दिया है गरीबों का अपने ख्याल रखना, वो ऐसे लोगों पे खर्च करते हैं उस अल्लाह के दिए हुए रिज़्क को कि जिससे अल्लाह ने मना किया हुआ है या जिसका फ़ायदा नहीं है, नुकसान है। बजाय इसके कि इंसान अपनी माल औलाद पे माल को खर्च करे और अपने घर वालों पे खर्च करे, वो किसी तीसरे को जाके दे आता है माल। आज ये हम दुनिया में देखते हैं। तल्लाहे, अल्लाह की कसम, लतुसअलुन्ना अम्मा कुंतुम तफ्तरून, और कहते ये क्या हैं कि इनको देने का हुक्म अल्लाह ने दिया हुआ है। किसी को 11वां हिस्सा देना है, किसी को 30वां हिस्सा देना है, किसी को 20वां हिस्सा देना है, और अल्लाह की ज़कात अदा करनी नहीं करनी, उशर अदा नहीं करना जो अल्लाह ने हुक्म दिया, किसी गरीब को नहीं देना और वैसे ही देते रहना। अल्लाह फरमाते हैं कि लाज़मन इनसे सवाल किया जाएगा, जो क़यामत के सवालों में से होगा, कि ये जो तुमने अल्लाह पे बोतान बांधा है, झूठा गुमान किया और रब के साथ मंसूब किया कि रब ने इनको देने का हुक्म दिया, इनको राज़ी करने के लिए, इनको खुश करने का, मजावरों को भी और किस किस को भी जो हम खुश कर रहे हैं, अल्लाह इसके बारे में पूछेगा। और ये जो झूठ और बोतान अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के हुक्म के, ये अल्लाह का हुक्म है, तो अल्लाह के क्यों ये किस लिए खर्च करते हैं
کہ یہ قیامت والے دن اللہ کے حضور ہمارے سفارشی ہوں گے اور اللہ سے ہمیں بچائیں گے اور ہمیں جہنم سے بچائیں گے اور اللہ سے جھگڑ کے لڑ کے ہمیں یہ جنت میں پہنچا دیں گے اس گمان میں۔ یہ بہت بڑا شرک ہے جو مسلمانوں کے اندر بھی موجود ہے، سوائے اللہ کی ذات کے کہیں معافی نہیں ہے۔ وہاں پہ اگر کسی کو شفاعت بھی نصیب ہونی ہے، جو بھی ہونی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی اذن سے ہونی ہے، اللہ کی مرضی سے ہونی ہے، اللہ کے نیک بندے کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت کا دروازہ کھولیں گے سب سے پہلے اللہ کے حکم سے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بناتے ہیں، ٹھہراتے ہیں، مقرر کرتے ہیں، قرار دیتے ہیں اللہ کے لیے البنات، بیٹیاں۔ سبحانہ، اللہ پاک ہے بیٹیوں سے، بیٹوں سے، اولاد سے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، وہ خود ہے، واحد ہے، یکتا ہے، اکیلا ہے۔ اللہ کی ذات اس سے بہت پاک ہے کہ جو مشرکین عرب اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں فرشتوں کو۔ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، اور اپنے لیے وہ کچھ اور پسند کرتے ہیں۔ اللہ کو تو بیٹیاں کہتے ہیں کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں یہ فرشتے اور یہ سفارشیں کریں گی، مگر اپنے لیے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بیٹے پسند کرتے ہیں۔ انہیں خود بیٹیاں سخت ناپسند ہے، جو اگلی آیات میں اللہ تعالی ہمیں بتا رہے ہیں، اور اپنی جو ناپسندیدہ چیز ہے جو انہیں پسند نہیں ہے وہ اللہ کے لیے مقرر کرتے ہیں، اور جو اچھی چیز ہے اس کو اپنے لیے مقرر کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے ساتھ محبت نہیں، یہ تو اللہ کے ساتھ دھوکہ اور نعوذ باللہ استہزاء ہے۔ اللہ کی شان کے مطابق یہ فیصلے نہیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، جب ان کافروں میں سے جو بیٹیوں کو خود ناپسند کرتے ہیں، بیٹوں کو پسند کرتے ہیں، جب ان کو خوشخبری دی جاتی ہے، یہ خبر دی جاتی ہے ان میں سے کسی ایک کو بالانثیٰ، کہ ان کی بیٹی پیدا ہوئی، ان کے ہاں اللہ تعالیٰ نے بیٹی دی ہے، ظل وجہ، ظل سایہ پڑ جاتا ہے، وجہہ ان کے چہرے پر، مسودن کالا، ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، غم کی وجہ سے، غصے کی وجہ سے، مارے غصے کے جب ان کے یہ خبر ملتی ہے کہ ان کے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے تو ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، اتنا ناپسند ان کو ہے بیٹی کا ہونا۔ وَهُوَ کظیم، اور ان کی غم کی شدت کے مارے دل بھر جاتا ہے، شدت غم سے ان کی سانس کی نالی میں سانس رکتا ہوا محسوس ہوتا ہے، اتنا ان کو غم ہوتا ہے۔ اب یعنی کہ خود تو بیٹیاں پیدا ہونے کی خبر بھی سننا پسند نہیں ہے ان کو، اور ان کا دل غم سے بھر جاتا ہے، ان کی سانس کی نالی رک جاتی ہے، اتنا غم ان کو ہوتا ہے، اور چہرے سیاہ پڑ جاتے ہیں، اور انہی بیٹیوں کو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے پسند کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کے لیے وہ اتنا بھی پسند نہیں کرتے جتنا اپنے لیے پسند کرتے ہیں، اس سے بھی بالکل کم تر چیز، ناپسندیدہ چیز وہ اللہ سے منسوب کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں انسان کو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کو سب سے زیادہ محبت اپنے رب کے ساتھ ہونی چاہیے، ہر چیز سے اشد و شدید محبت ہونی چاہیے۔ تو محبت کا تقاضا دنیا میں کیا کرتا ہے کہ جس چیز سے محبت ہوتی ہے اس کو انسان بہترین چیز دیتا ہے، اس کے اوپر اپنی جان بھی نچھاور کرتا ہے۔ جیسے اولاد کے لیے ماں ہوتی ہے، باپ ہوتا ہے، وہ اپنا پیٹ بھوکا رکھ کے اپنی اولاد کو کھلاتے ہیں، وہ چیز خود نہیں پہنتے، استعمال نہیں کرتے جو اپنے بچوں کے لیے سوچتے ہیں اور ان کو لے کے دیتے ہیں۔ یہ ہوتی ہے محبت، ایک دنیا کی مثال ہے۔ تو ایسا نہیں ہوتا کہ جو چیز پھینکنی ہوتی ہے وہ اولاد کو دی جاتی ہے، وہ تو اس کو دی جاتی ہے جس سے کوئی محبت نہیں ہوتی۔ یہ ہوتی ہے بہترین محبت۔ اس کے بعد پھر انسان برابری کا سلوک کرتا ہے، جیسے اپنا لیے جیسے دوسروں کے لیے، پھر اسی طریقے سے کوئی مانگنے والا آتا ہے تو کم تر بندہ چلا جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ کہتا ہے کہ دیکھیں اللہ کے لیے اتنا بھی نہیں چاہتے جتنی اپنے لیے چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ کے ساتھ محبت تو اپنی ذات سے اور جان سے بڑھ کر انسان کو ہونی چاہیے۔ یتوارا، جب بیٹی کی خبر ملتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ چھپتا پھرتا ہے، من القوم، اپنی قوم سے، کسی کو منہ نہیں دکھاتا، چھپتا پھرتا ہے، من سوء، بیٹی کی، من سوء ما بشر بہ، اس بری خبر سے جو اس کو دی گئی، یعنی بیٹی کی پیدائش کو وہ اتنا برا سمجھتا ہے، اتنا غلط سمجھتا ہے، اور پورے معاشرے کے سامنے وہ شرمندہ ہے، کیونکہ پورا معاشرہ اسی پہ قائم ہے نا۔ حالانکہ یہ عرب کے سارے لوگ نہیں کرتے تھے، یہ کچھ قبائل تھے، کچھ ایسے لوگوں کا بھی ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ جو بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے کے بجائے ان لوگوں سے ان بیٹیوں کو لے لیا کرتے تھے
اور ایسے ہی نہیں، اس کے بدلے میں پتہ نہیں کتنے کتنے اونٹ دیا کرتے تھے، وہ بھی ایسے لوگ بھی تھے نیک فطرت سلیم فطرت لوگ، جو ان سے لے کے ان کو پالتے سے پوستے تھے، ان کو بڑا کر کے ان کی شادیاں کرتے تھے، ایسے لوگ بھی موجود تھے۔ لیکن کچھ قبائل ایسے تھے کہ جو یہ کبھی حرکت کیا کرتے تھے۔ اللہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنے پوری کی پوری قوم ایسی بدبخت اور سیاہ بخت ہو گئی تھی کہ یہ ایک دوسرے سے منہ چھپاتے تھے جب بیٹی والی خبر ملتی تھی، پورے کہ اس کا ان سے چپرا پھرتا تھا۔ وَيُمْسِكُهُ عَلَى الْهُونِ، اور پھر وہ یہ فیصلہ کرتا تھا اپنے دل میں، يُمْسِكُهُ کو پاس رکھے، روک رکھے اس کو، عَلَى هُونٍ ذلت کے ساتھ۔ اگر اس کو زندہ رہنے دے گا بیٹی کو تو وہ بڑی ہی اس کی ذلت ہوگی کہ اس کے پاس بیٹی ہے، لوگ کہیں گے اس کی بیٹی ہے، اور کل اس کا کوئی رشتہ لے گا، کوئی داماد بنے گا، آگے اس کے بچے ہوں گے تو ان کو ام یدسہ فی تراب، یا کہ اب وہ فیصلہ کر رہا ہے، سوچ رہا ہے کہ اس کو اپنے پاس روک رکھے، جو بہت ہی بڑی ذلت کا کام ہے۔ اور عزت کا کام کس کو سوچ رہا ہے؟ شیطان نے کیا عزت کا کام اس سے کروا دیا؟ ام یدسہ، یا کہ ڈھانپ دے اس کو، دبا دے، گاڑ دے، فی تراب، مٹی میں۔ شیطان کہتے ہیں یہ عزت کا کام ہے، تو اس کو مٹی میں گاڑ دے گا، اگر اس کو زندہ رکھے گا یہ تیری ذلت ہے۔ دیکھیں شیطان کہاں سے کہاں انسان کو پہنچا دیتا ہے۔ ایک اتنی بڑی اللہ کی نعمت، اتنی بڑی اللہ کی رحمت، انسان کی اولاد، کتنی محبت ہوتی ہے انسان کو، لیکن شیطان اس سے بھی اتنی نفرت ڈلوا دیتا ہے کہ اس کو زندہ درگور کر دیتا ہے۔ اور اس وقت جب کہ وہ بالکل معصوم ہوتی ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور باپ کے ساتھ خوشی خوشی جاتی ہے۔ کتنے واقعات آتے ہیں، اور باپ جنگل میں جاتا ہے، گڑھا کھوتا ہے، اس کے ساتھ مل کے وہ کھیل رہے ہوتے، پھر اس کے اوپر مٹی ڈالتا ہے، اور وہ اسی کو پکار رہی ہے، اپنے والد کو پکار رہی ہے، ابا جی کر رہی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنا مشکل کام ہے انسان، لیکن شیطان نے مزین کر دی ان لوگوں کے لیے۔ الا ساء، خبردار، ذرا غور کرو، بہت ہی برا ہے، ما یحکمون، جو یہ فیصلہ کرتے ہیں، یہ بہت برا فیصلہ کرتے ہیں اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے کا، بہت برا فیصلہ ہے۔ بیٹی کی پیدائش پر غم زدہ ہونا، یہ اچھا نہ لگنا، بیویوں کے ساتھ لڑائی ہونا، ان کو تنگ کرنا، ان کو طلاق کی دھمکیاں دینا، اور ان کو ڈرانا، اور یہ کہنا کہ آپ کا بیٹا ہی ہونا چاہیے، بیٹی ہوئی تو پھر آپ کا میرے ساتھ تعلق نہیں، اور گھروں سے نکال دینا، یہ سب کے سب ان لوگوں کا کام ہے جو آخرت کے منکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کی یہ آپ کی ایک حدیث مبارک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 3 بیٹیوں کو پالا پوسا بڑا کیا اور ان کو شادی ان کی کر دی، وہ قیامت والے دن ایسے ہوگا جیسے انگلیاں ہیں، جیسے قیامت کا آپ نے ذکر فرمایا، میرے قریب ایسے اتنا قرب ہوگا اس کو میرے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو اللہ دے ہی دو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 2 والے کے ساتھ بھی یہی ہے۔ پھر کوئی صحابی بولے کہ جس کو دے ہی اللہ ایک، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک کو بھی پالا پوسا، اس کو پورے حقوق کے ساتھ اس کو جوان کیا اور اس کے بعد اس کی شادی کر دی، وہ بھی میرے ساتھ ہوگا۔ اور جس کی 3 سے زیادہ ہوں گی تو اس کا تو پھر رتبہ اور ہی کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا قرب اس کا نصیب ہوگا۔ تو یہ ہے کہ آج بھی ہم اگر دیکھیں کہ بیٹیوں کو اگر کوئی برا سمجھتا ہے یا بیٹیوں کو ایسے گھر میں فساد ہے تو وہ آخرت کا منکر ہے، وہ اللہ کی تعلیم کا منکر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بشارتیں ہیں وہ ان کا منکر ہے۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا، اللہ ہمارے ذہنوں میں دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیاں ہوگی، اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔